अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद किसान। ख़ातिन हज़रात, आज एक अफसोसनाक खबर आई लंदन से। नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके ऊपर हम अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह मरहूमा के दर्जात बुलंद करे। पीडीएम का जलसा भी आज हुआ है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर के हालात और पाकिस्तान के बाहर के हालात, जो फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसका भी थोड़ा सा जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं जनाब हारून रशीद साहब, पाकिस्तान की सहाफत का बहुत बड़ा नाम, बहुत दमकता हुआ और चमकता हुआ सितारा, हमारे दोस्त और बहुत ही मुरब्बी जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, एक अफसोसनाक खबर आई है नवाज शरीफ की वालदा के बारे में। मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा जरा शुरू में आप हमें बता दें, और ये भी बता दें कि उसमें भी उन्होंने एक चीज निकाली है और कहा है कि हुकूमत को हमें इतला देनी चाहिए थी। क्या ये इमरान के और उनकी हुकूमत के फराइज मनसबी में ये भी आता है कि उनको इतला भी करना शुरू कर दें? नहीं, वो तो एक बिल्कुल ही बचकाना बात है, अफसोसनाक बात है। सभी ने उनसे इज़हार ताज़ियत किया, करना भी चाहिए, इमरान खान ने भी किया। लेकिन वो खुदा न खास्ता जेल में तो नहीं पड़ी हुई थी कि उन्हें इत्तला देती, वो आज़ाद थी। लंदन से उनके वालिद उन्हें इत्तला दे सकते थे। बेशुमार मुलाजिम है वहाँ भी, यहाँ भी। जो उनका घर है तो दर्जनों मुलाजिम हैं। उन्होंने तारड़ साहब को इत्तला दी, उन्होंने उन्हें बता दिया। अब ये कोई बिल्कुल ही नाकाबिले फहम बात है कि हुकूमत इत्तला देती। भाई, वो हुकूमत को कौन इत्तला देता? हुकूमत को उनके वालिद हुकूमत को इत्तला दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी को बताएं, तो वो भी बता ही देते हैं। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये इतनी बचकाना बात है कि इसमें सब लोग हैरत ज़दा ही रह गए। तो भाई, वो उन्हें कैसे पता चला? उन्हें भी तो टीवी से ही पता चला होगा ना। हाँ, जाहिर इमरान है, खान साहब जाहिर को कहाँ से पता चला होगा? है। हाँ, उनको कोई नवाज शरीफ साहब ने तो इत्तला नहीं दी थी। हाँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एक मेरा ख्याल है कि जमीन हमवार करने की कोशिश की है और कहा है कि नवाज शरीफ वापस ना आए, ये बड़ी जालिम हुकूमत है, उनके साथ इंतकाम का रवैया इख्तियार करेगी। तो ये क्या मतलब पहले से ही बताना चाह रही हैं कि वो नहीं आएंगे? नहीं, जाहिर है वो वालिद के कहने पे किया होगा। या पॉलिटिशियन बड़े टेक्टफुल होते हैं, वो जो कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ हैं। तो वालिद ने कहा होगा ना, जाहिर है वो नहीं आना चाहते। और इमरान खान कर क्या सकते हैं? वो तो अदालत का फैसला है। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने, कि एक मफरूर मुजरम जो है वो उसका कानूनी हक भी तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक वो सरेंडर ना करे। हम्म, और ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो पाकिस्तानी सफीर उनके पास भेजा गया था कि आप 3 दिन के लिए तशरीफ लाएं, आ जाएं, वालिद की तदफीन करें। उन्होंने कहा ज्यादा दिन चाहिए। उन्होंने कहा 7 दिन ले लें। उन्होंने कहा नहीं, 40 दिन, 40वां करके जाएंगे। तो उन्होंने कहा 40वां वहां कर ले। आप सऊदी अरब में तो 40वां हो नहीं सकता, और हम्म, ये कोई शरई जरूरत तो नहीं है 40वां। ठीक बात। और आपकी शरारत तो नहीं मान सकती हुकूमत। आप एनआरओ करके गए या वादा करके गए, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ आके 40 दिन आप कारकुनों से, लीडरों से मुलाकातें करें और सियासत करें। ये इस खानदान का मिजाज है। हम्म, भाई, आना चाहें तो वो आ सकते हैं, और जेल चले जाए तो उनसे ज्यादा हमदर्दी पैदा होगी। मगर वो हाँ, जैसे मजीद निजामी साहब से उन्होंने कहा था, मैं जेल नहीं काट सकता। हम्म, जेल काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ। मरियम भी नहीं काट सकती। मरियम आपको पता क्यों परेशान होती थी? कोक नहीं मिलता था पीने के लिए। तो कोक तो भिजवा देते, वो कोक में क्या मसला था हारून साहब? अब आदि है उसके। इमरान खान साहब भी 3 गिलास कोक के पीते हैं रात के खाने पर। अब जिस चीज की आदत हो। नहीं, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक पेटी वहां पे भिजवा देते कोक की। नहीं, भिजवा देते। वो तो खैर उनका दर्द ज़रा है। इमरान खान को भी आप जानते ही हैं। वो एक दफा इमरान खान, मेरी वो खातून जो मुसलमान हो गई थी और आफिया सिद्दीकी के लिए मुहिम चला रही थी, तो उसके सामने मेरी बड़ी मजम्मत कर रहे थे कि हम्म, देखो ये सिगरेट पीता है। मैंने कुछ इवान देर को रिडली। टाला। फिर मैंने कहा ये 3 गिलास कोक के पीता है तो ये उससे तो कम नुकसान दे। मैं 4 सिगरेट पीता हूँ एक दिन में, तो ये 3 गिलास कोक के पीता है। वो इवान रिडली थी। हाँ जी 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 जी। हाँ। तो हारून साहब, आज जो जलसा हुआ है पीडीएम का, वो कैसा रहा? उस पे ऊपर जरा थोड़ा सा तवज्जो होनी चाहिए आपकी। जलसा, वो आप उसको फलाप तो नहीं कह सकते, लेकिन कमजोर जलसा था। हम्म, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग आए, वो भी उतने नहीं आए जितने आने चाहते। तो जुलाई में उन्होंने खत्म नबूवत के नाम पे जलसा किया था।
تھا تو وہ بھی سیاسی جلسہ ہی، لیکن اس میں زیادہ لوگ تھے، باقی ٹھیک، کوئی 10-15% ANP کے لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے براہ رام تھے، وہ تو جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے. بھائی اجازت دے دی، یہ بڑی بات ہے، یعنی قانونی طور پہ تو اجازت نہیں دی مگر روکا بھی نہیں. موٹر وے بند کر دی، GT روڈ سے لوگ آئے، رشکئی پہ بند کر دی، ایک اور جگہ پہ بند کر دی، تو تو جلسہ اس میں ہو گیا. تو اس میں اور کورونا بھی اگر کوئی اس کی فیکٹر تھا؟ میڈیا کوریج روک دی جاتی تو اس جلسے کے کوئی معنی نہیں تھے. اور یہ اس پہ غور بھی کیا گیا، کہا بھی گیا کہ بھائی یہ پیمرا اس پہ کر دے، پابندی لگا دے میڈیا کا، پھر لگائی ہی نہیں پابندی. تو یہ کرونا کی وجہ سے تو نہیں کہیں یہ تعداد میں کمی واقع ہوئی؟ ظاہر ہے کرونا ایک فیکٹر ہے، لیکن لوگ تھک بھی تو رہے ہیں، موسم بھی تو خراب ہے نا. 2 بجے کا ہاں ٹائم تھا، 4-5 بجے شروع ہوا، تو ہاں پشاور کا موسم لاہور جیسا ہی ہوتا ہے، تو شام میں سردی تو شروع ہو جاتی ہے. تو آخر میں تو باقی لوگ چلے گئے تھے، صرف جمعیت کے لوگ رہ گئے تھے. تو حکومت کے لیے کوئی آج چیلنج نہیں درپیش ہوا پھر؟ چیلنج ہے ہی نہیں. چیلنج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے مولانا نے درخواست بھی کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اس کو ہٹا دیں، تو آپ ہمارے بھائی ہیں، مطلب ہم خدمت گزار ہیں، حکومت ہمیں اسی دے دیں. اور اسی تنخواہ پہ کام کرنا پیٹرسن شروع سے کر دیں. انہوں نے کہا تھا مجھے وزیر اعظم بنوا دے، تو فوج سے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فوجی تو اپنے بالکل بالکل. بھائی ہیں ویسے بھی. ہاں بھائی بھائی ہیں. اچھا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے، ذرا فورن پالیسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا یہ جو خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہوا ہے، اس حوالے سے لوگوں کا بڑا ایک میں نے ریئیکشن دیکھا ہے، اور بڑی ایک پولرائزنگ پرسنالٹی کے طور پر بھی وہ سامنے آتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو کرٹیسائز بھی کیا ہے اس حوالے سے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کرٹیسائز کیا ہے. ہمارے جو لبرلز ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا جی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ ٹیررسٹ ہیں اور سارے کے سارے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین کیا ہے؟ یہ کیسا تھا جنازہ؟ نہیں، وہ ان کی زبان بہت سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ اس سے زیادہ سخت ہو نہیں سکتی. ٹیررزم انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا. اور انٹرنیشنل میڈیا اگر کرتا ہے ان کی مخالفت، وہ تو قابل فہم ہے، لیکن یہ ہمارے لبرل کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ شامل باجا ہیں، جو وہ کہیں گے وہ یہ کریں گے. باقی وہ صرف مولانا خادم رضوی کے لیے نہیں گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو بالہانہ وابستگی کا اظہار وہ کرتے تھے، تو ظاہر ہے لوگوں نے جانا ہی تھا. جنازہ تو وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میڈیا نے اس کی کوریج ہی نہیں کی. اچھا. دیکھیے مینار پاکستان والے گراؤنڈ کبھی پوری نہیں بھری ہے آج تک. ایون محترمہ عمران کے فاطمہ جب سے. جناح کے جلسے ہوئے، بھٹو صاحب کے ہوئے، بے نظیر آئین اپریل 96 میں، 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان کا جلسہ، کہتے تھے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ہاں لیکن یہ تو صرف مینار پاکستان کی گراؤنڈ نہیں بھری، اقبال پارک ویسے اسے غالباً کہا جاتا ہے، ہاں جی. تو وہ تو شاہی مسجد کھولی گئی، وہ بھی پوری بھر گئی، پھر بھی اللہ. سڑکوں پر لوگ تھے. وہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. غازی علم دین شہید کا جنازہ ہوا ہوگا بڑا، لیکن تب تو لاہور کی آبادی کتنی تھی، اور ہاں کتنی. ٹرانسپورٹ کے یہ ذرائع تو نہیں تھے کہ جہاں سے چاہیں لوگ آ جائیں، چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں. ہاں اس میں تو تو اس کا علامہ اقبال بھی ویسے شریک ہوئے تھے، قائد ہاں وہ اعظم بھی نے ان پیدل، کو مقدمہ لڑا تھا. حالانکہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اس وقت. تو اس وقت ان کی ٹھیک نہیں تھی، وہ تو ہاں آخری برسوں میں، جوانی میں تو ورزش کرتے تھے، تو پھر تو آپ کو پتا ہے چارپائی پہ بیٹھے رہتے تھے، کچھ دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھتے تھے. ہاں ہاں. تو ہارون صاحب اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی تو پڑ سکتا ہے نا، اتنے بڑے جنازے کا. ظاہر ہے اس کی اب ایک ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل پروفائل تو بڑھ گیا نا. سیکولرزم کے خلاف ریفرنڈم ہے. مطلب یہ بالہانہ جو وابستگی دیکھیے نا، کہ یہ اسپین میں بھی ہوا تھا ایک واقعہ، اور دمشق کے قریب بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. اسپین میں ایک مسلمان خاتون پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے کہا واہ محمدہ، آپ کو یاد ہوگا. بے شک. یہی صلاح الدین کی پھوپھیزاد بہن تھیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کے رسول کو پکارا، اللہ کے رسول کو مطلب اللہ کو ہی پکارا. تو اس نے ریجنالڈ نے کہا، جسے کرک کا بھیڑیا کہا جاتا ہے، اور یورپی مورخ بھی جسے پاگل کتا تک لکھتے ہیں، اور بڑا ہی وہ ایک عجیب و غریب کردار تھا. تو اس نے کہا اپنے اللہ کو بھی بلا لو. تو صلاح الدین نے کہا خدا کی قسم میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اور اللہ نے اسے وہ موقع دیا، اس نے حالانکہ اپنے وہ ہاتھ سے بیمار تھا، قتل کیا. وہ بیمار تو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بالہانہ وابستگی ہے،
مغرب نہیں سمجھ سکتا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ اتنے مقدس نہیں ہیں. ان میں ان تو کے ایسے کارٹون لوگ دیکھتے بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کوئی مسلمان بھی تاب نہیں لا سکتا. ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ ایک اشتہار آتا ہے، وہ اعلان آتا ہے مزاحیہ بائبل. مزاحیہ بائبل کیا چیز ہے؟ بائبل اللہ کی کتاب ہے، ہم ہاں کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب، اس میں مزاحیہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس تقدیس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے اللہ نے اسلام کی دو بنیادیں قائم کی ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک جناب رسالت مآب. رسالت مآب زندہ قرآن تھے، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا. وہی کہا. اقبال سے کیوں لوگ اتنی محبت کرتے ہیں؟ ہاں اقبال سے لوگ اسی لیے اتنی محبت کرتے ہیں نا، ایک وجہ یہ ہے، اور بھی ان کے بڑے کارنامے ہیں کہ ان کی رسول اللہ سے وابستگی اس درجے میں تھی کہ ان کا نام سن کے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. تو جو واہ. آدمی اللہ کے امت تو رسول اللہ پہ ہی جمع ہو سکتی ہے نا، ہاں اور تو کسی پہ نہیں جمع ہو سکتی نا. کیا تو بات. یہ ایک اس رجحان کا اظہار ہے. ترکوں میں بھی یہی ہے رجحان، پاکستانی میں بھی یہی ہے. ترک تو جب جناب رسالت مآب کا نام لیتے تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو ہارون صاحب، علامہ خادم رضوی صاحب جو ہیں، ان کا جو اقبال شناسی کا جو ایک ایسپیکٹ ہے، وہ بھی ایک بڑا میرا خیال ان کو امتیاز ان کو عطا کرتا ہے کہ چار ان کے. چیزیں تھیں ان میں. جی. ایک ہی واز اے گریٹ اوریٹر. طاولہ شاہ بخاری کے بعد اس درجے کا اوریٹر کم ہوگا. شورش کاشمیری تھے، ہاں لیکن وہ ان کے موضوعات بنیادی طور پر یہ نہیں تھے، اگرچہ وہ بھی دینی رجحانات ہی رکھتے تھے. اور فارسی اور عربی فارسی اور اردو شاعری، عربی شاعری بھی کس روانی سے وہ پڑھتے تھے، حافظہ غیر معمولی تھا. ہاں اقبال انہیں ازبر تھا. اب جیسے اقبال ازبر ہوگا ہاں. تو ظاہر ہے، اور بے ساختگی تو کمال درجے کی تھی، اور ڈرتے برتے وہ بالکل نہیں تھے، بلکہ اس میں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں تھی، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے. وہ پنجاب کا مزاج بھی ہے، خاص طور پہ پنجاب کا. لیکن کراچی میں بھی، سندھ میں بھی ان کے دو ارکان براہ راست منتخب ہوئے، ایک بالواسطہ منتخب ہوئے. ہاں جی ہاں جی. انہوں نے 22 لاکھ ووٹ لیے، اور باقی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر 26 لاکھ ووٹ لیے. کیا بات. جمعیت علماء اسلام اتنی پرانی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، باقی جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، ساری مذہبی جماعتوں کے ووٹ 26 لاکھ، انہوں نے اکیلے کے 22 لاکھ تھے. تو پھر ابھی جو فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں، جو منظر نامہ بنے گا، اس میں اب ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ظاہر اب لیڈ کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ویژن یا وہ انرجی یا وہ بصیرت ہوگی کہ جو اب اتنی بڑی تحریک کو آگے لے کے بڑھ سکیں؟ خطابت کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر ان کی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی سوجھ بوجھ کے آدمی ہے. مطلب ایک موقع پر جب ان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے، پیر رضوی صاحب نے، بہت نامناسب گفتگو کی چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں، تو انہیں مشورہ دیا ہمارے ارشاد عارف صاحب نے کہ بھائی والد صاحب سے کہیں کہ ان سے اعلان لا تعلقی کریں. بہت نازیبا زبان استعمال کیا اور بہت لغو الزامات لگائے ہیں. تو انہوں نے ان سے اعلان لا تعلقی کیا اور وہ پارٹی چھوڑ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ موروثی پارٹی، وہی پیر رضوی صاحب کہتے ہیں کہ موروثی پارٹی وہ نہیں بنانا چاہتے تھے. ویسے وہ بنیادی ارکان میں سے تھے تحریک لبیک کے، لیکن متحد تو انہی کے صاحبزادے کو ہی. پاکستان میں تو روایت یہی ہے، متحد رکھنے کے لیے تو ضروری تھا. پھر وہ تھے، وہ آخری سال میں پڑھتے ہیں درس نظامی کے، اس وقت بھی وہ مشیر تھے. ہی از این اگریسو پرسن، جہاں تک میری معلومات ہے، جارحانہ مزاج رکھتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ سوجھ بوجھ کافی ہے اگر وہ پارٹی کو ساتھ لے کے چل سکے. اب تقریر تو وہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کیسی کرتے ہیں. اور شائستہ تعلقات رکھیں، تھوڑی سی نرمی کا اختیار کریں. آپ امریکہ کی مثال ذہن میں رکھیں. علی جب محمد کا جب وارث دین محمد نے جب ٹیک اوور کیا تو اس نے زیادہ بہتر حکمت عملی اپنائی. نیشن آف اسلام کا اور یعنی انہوں نے، ان کے والد کے عقائد تو مختلف تھے. یہاں تو عقیدت کا خیر مسئلہ نہیں ہے، لب و لہجے کا ہی مسئلہ ہے. تو انہوں نے زیادہ، ان کے دور میں زیادہ بہتری آئی. کچھ لوگ چلے گئے، محمد علی چلا گیا، تو کچھ اور لوگ چلے گئے،
لیکن بڑے مطلب تحریک ان کی پھلی پھولی اور اب تک پھل پھول رہی ہے. صحیح بات. اچھا آپ نے ذکر کیا ان کا نیشن آف اسلام کا بھی, تو اب ذرا تھوڑا سا فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بڑے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ہارون صاحب, یو اے ای نے ویزاز کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے اور سعودی عرب بھی ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو فالو کرے. تو یہ تو پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا چیلنج کریٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کیسے اس کے ساتھ نبرد آزما ہوگا؟ دیکھیے نئی صف بندی ہو رہی ہے نا, چین آ گیا. پہلے تو ساری ڈپلائمنٹ دیکھیں, مائیکل ملن سے جنرل کیانی نے کہا, انہوں نے کہا یہ انڈیا سینٹرک پالیسی ہے. انہوں نے ان کو نقشے پہ سمجھایا کہ ساری ڈپلائمنٹ پاکستان کے خلاف ہے. اب پاکستان کے خلاف تو ساری ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکتی. 2 لاکھ چینی لداخ میں ہیں, ویل ٹرینڈ, جن کو موسم کی تربیت دی گئی ہے. اور آپ ہی کے ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا کہ وہ رو رہے ہیں, اکتوبر میں اگر رو رہے تھے تو دسمبر جنوری میں ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ نئی صف بندی ہو رہی ہے. انڈیا امریکہ کے ایما پر انڈیا جو ہے وہ سی پیک کے بھی خلاف ہے اور بھی مسائل پیدا کر رہا ہے, چین کو بھی تنگ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو پاکستان ایران میں دیکھیے انویسٹمنٹ کی ہے, انہوں نے کیا ہے, اعلان کیا $400 بلین کی. تو کس لیے کیا؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایران پاکستان کے تعلقات بھی ٹھیک ہوں, اور چابہار اور گوادر سسٹر یعنی جڑواں بندرگاہیں ہوں. 16 گھنٹے کا فرق ہے سینٹرل ایشیا سے. ایران کو خود یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ سازگار یہ ہے, اور ایران سے آگے ترکی ہے اور آگے یورپ ہے. تو نئی صف بندی ہو رہی ہے, تو پاکستان کو آخر کار چین ہی کو ترجیح دینی ہے. امریکہ سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے, لیکن امریکہ اب ہماری ترجیح تو نہیں ہو سکتا. انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور انڈیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اعلانیہ کہتے ہیں, اجیت دوول بھی کہتا ہے, امیت شاہ بھی کہتا ہے, مودی بھی کہتا ہے. وہ تو ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. تو اس میں اب دیکھیے جو کرائسس بڑا ہے لیکن اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے. اگر افغانستان میں امن چاہیے تو پاکستان کی ضرورت ہے, لیکن اور اس کا فوری طور پہ متبادل کیا پاکستان اس کے ہوگا؟ لیے تیار ہے. عمران خان نے کہا کہ توقعات سے بڑھ کر مدد کریں گے, اور عمران خان کی افغانستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو باقی لیڈروں کی تھی. باقی تو زیادہ سے زیادہ حکمران سے تعلقات رکھتے تھے, مثلاً اشرف غنی سے نواز شریف کے تعلقات تھے, حامد کرزئی سے تھے, اور اتنے تھے کہ حامد کرزئی نے جب رات پہ جب مودی کی جب حلف برداری ہو رہی تھی اور ایک شاہانہ اہتمام اس کا کیا گیا تھا, تو حامد کرزئی نے کہا کہ پاکستان ذمہ دار ہے. عائشہ کا نام لیا, وہاں دلی میں تشریف فرما تھے, انہوں نے تردید نہیں کی اس کی. لیکن اس کے برعکس سے یہ تو افغان عوام کی تائید کرتے رہے ہیں. اور اب پاکستان کی پالیسی میں ایک اور تبدیلی ہے, وہ تنہا طالبان کی حکومت نہیں چاہتا, وہ کنسنسس گورنمنٹ چاہتا ہے, مخلوط حکومت چاہتا ہے, جس میں یہ جو لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال میں ایک نئی نسل ابھری ہے تعلیم یافتہ, مغربی تعلیم یافتہ, یہ بھی شامل ہوں, ازبک بھی ہوں, تاجک بھی ہوں. عبداللہ ہے تو آپ نے دیکھا نا کیسی ان کی پذیرائی ہوئی, حالانکہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی الیکشن آتا ہے, جتنے امیدوار ہوتے ہیں اس وقت بڑے میسیجز بھیجتے ہیں خیر سگالی کے, بلکہ خیر سگالی تو میں بڑا شائستہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اسے آگے بڑھ کر لیکن ہارون صاحب, یہ ایک بہت بڑا ایشو امیڈیٹلی تو بنے گا نا, اگر لوگ وہاں پہ واپس آتے ہیں, جو لوگ آلریڈی پاکستان آئے ہوئے تھے ان کو وہ واپس جانے نہیں دے رہے ہیں, تو ریمیٹنسز کا تو ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہونے والا ہے. پھر اس کا مطلب ہے نہیں, وہ کرائسس تو پیدا ہوگا نا بھائی. دیکھیے نا, جب ساری دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے اور نئے الائنسز بنیں گے, تو چین موجود ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. سب سے بڑھ کر تو یہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, کپاس کا بیج جو ہے, ان کو کئی برسوں سے ہم لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ شور مچا رہے ہیں, 60 لاکھ گانٹھیں ہیں اس سال, 1.5 کروڑ ہوتی تھی. انڈیا میں 99 میں ایک انیشیٹو لانچ ہوا, اس کا نام ہی یہی تھا, کاٹن انیشیٹو, یعنی شاید وہ کسان سے لے کے صوبائی اور مرکزی حکومتوں تک اور سارے سٹیک ہولڈر کا ٹیکسٹائل ملیں چلانے والوں کو اس میں شریک کیا گیا. وہ 70-75 لاکھ سے 1.5 کروڑ پہ پہنچ گئے, ہم 60 لاکھ پہ آ گئے.
تو اپنی معیشت مضبوط بنائیں. آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے یہی ہے سب سے بڑا ذریعہ, یعنی بیرون ملک سے پاکستانی جو پیسہ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ تو یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ اس کی بڑی کیپیسٹی ہے, یہ دگنا ہو سکتی ہے. اس سال $1 بلین ہم خرچ کریں گے کپاس امپورٹ کرنے پہ, تو ہمیں تو کپاس ایکسپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ہارون صاحب یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ متبادل بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں, کیا کیا وائبل آپشنز ہیں؟ مطلب آپشنز تو ہوں گی لیکن وائبل کون کون سی ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کو ممکن ہے مشکلات سے گزرنا پڑے, لیکن وہ جاولک جیسے کہتے تھے کہ ہم اپنی آزادی تو گروی نہیں رکھ سکتے. ایٹمی پروگرام پہ ان کا یہی موقف تھا نا. جب وہ تنہائی میں گفتگو ہوتی تھی وہ اون تو نہیں کرتے تھے, ظاہر ہے جنگ تو نام ہی دھوکہ دہی کا ہے, تو لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنی آزادی تو گروی نہیں رکھ سکتے. انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے تو ہمارے پاس کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایک اور چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرکی اور قطر یہ بھی اگر ہماری لیبر فورس کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید اس میں بھی کچھ بہتری آ سکے گی. دیکھیے قطر کے ساتھ تو ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں. جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا تو ہم نے انہیں جتنی مدد کر سکتے تھے کی ان کی, اور یہ بھی ناراضی کی ایک وجہ ہے. ترکوں کے ساتھ ایکسیلنٹ تعلقات ہیں, لیکن ترکی کی میں کتنی گنجائش ہے, قطر میں تو گنجائش ہے میں کہہ نہیں سکتا. مشکلات ہو سکتی ہیں, لیکن انہی مشکلات سے گزر کر قومیں زندہ ہوتی ہیں, آزاد ہوتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں. دوسروں کے بل بوتے پر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کا جو دورہ افغانستان تھا اس کا آپ امپیکٹ جو ہے وہ کافی وائڈ رینجنگ لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اثر ہوگا, لیکن بہرحال اچھا ہے افغانستان اور ایران کے معاملے میں. حالانکہ ان کی سرزمین افغانستان کی اب بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا گیا, صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ 60 کیمپ ہیں آپ کے ہاں, اور ٹیررسٹ یہاں سے آتے ہیں. اس پہ خاردار تار بھی لگائی جا رہی ہے, خندق بھی کھودی جا رہی ہے, پیٹرولنگ کا بھی بندوبست ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اس کا کچھ مثبت اثر تو ہوگا. پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا افغانستان میں کچھ بھی. ایک تو یہ کنسنسس گورنمنٹ چاہیے وہاں, دوسرا یہ پاکستان کی مدد چاہیے. انڈیا کیا مدد کر سکتا ہے ان کی؟ انڈیا کی اشرافیہ میں بڑی انویسٹمنٹ ہے, میڈیا میں بڑی انویسٹمنٹ ہے, لیکن تو یہ کہ پاکستان جیسی گڈ ول تو ان کی نہیں ہو سکتی. طالبان سے بات کون کرے گا؟ پاکستان ہی کرے گا نا, اور کون کرے گا. اچھا ہارون صاحب, یہ جو اوباما کی کتاب کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی مزید بات کر لیں کہ یہ جو کتاب آئی ہے اس میں انہوں نے جو زرداری صاحب کا رول لکھا ہے اس میں حالانکہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی کچھ معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں لکھے. راہل گاندھی کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ انفارمڈ آدمی ہے, لیکن ہمارے لیے تو زرداری صاحب کے بارے میں تو انہوں نے اتنی عجیب بات کر دی کہ جس سے لگتا ہے کہ جیسے نیشنل سیکیورٹی ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. کوئی کنسرن نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کی نئی قیادت جو ہے محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کے صاحبزادے کا نام لیا تھا, تو ان کا کیا کنسرن تھا؟ وہ تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ آپ حملے کرتے رہیں, زبانی ہم احتجاج کرتے رہیں گے. کنسرن ان کا کیا ہے؟ انہیں کیا ہے؟ زرداری صاحب اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے. وہ جو فقیر بادشاہ ہو گیا تھا ایک دفعہ, تو وہ کہتا تھا حلوہ پکاؤ, سنا ہوا ہے نا آپ نے, اور جب پھر وہ کیپٹل تک پہنچ گئے تو اس نے کہا حلوہ پکاؤ. آخری دفعہ اس نے حلوہ کھایا اور چلا گیا. ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں بھائی, اور بچوں کو باہر لے جانے میں نے کیا ہے ان کا کیا؟ زرداری صاحب جو صدر بنے تو یہ ایک سادہ سی بات تھی, بے نظیر کو قتل کیا گیا, زرداری صاحب صدر بنے. ظاہر ہے انہیں امریکی عزیز تھے, انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک بھارتی بستا ہے, اور ہر بھارتی کے دل میں ایک پاکستانی ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے. وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کشمیر میں, اور احمد آباد میں کیا ہوا, اور حیدرآباد دکن میں کیا ہوا. تو وہ زرداری صاحب سے تو کسی بھی چیز کی توقع ہو سکتی ہے. تو پھر یہ جو آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد آپریشن, یہ اس میں پاکستان کی کمپلسٹی شامل تھی؟ پاکستان واز اے کمپلسٹ کیونکہ اس میں جو لوگ نہیں, وہ تو بالکل ایک سادہ سی کہانی ہے جس کو الجھا دیا گیا. لیکن جنرل کیانی نے کیا کہا وہ اس کو غور سے پڑھیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا, آپ اس کی ذمہ داری لیں. یہ کہا نا, اگر انہیں یہ پتا ہوتا وہ شامل. میرے سامنے جنرل پاشا نے کہا, ایک بریفنگ تھی, 20-25 جرنلسٹ تھے, کہ اگر
ہمیں اعتماد میں لیا ہوتا تو 10 سال امریکہ میں ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا. بھائی یہاں پبلک ریئیکشن کتنا شدید ہوتا. اس وقت تو لوگ اسامہ کے حق میں تھے. بالکل. مڈل ایسٹ میں تو جو سروے ہوتا ہے 95% ان کے حق میں تھے. ملالہ پہ حملہ ہوا جو بڑی زیادتی کی بات تھی, تو سوشل میڈیا پہ میجورٹی کہہ رہی تھی ایک ڈرامہ ہے. بہت سے لوگ طالبان سے ہمدردی رکھتے تھے. تحریک طالبان پاکستان نے تو مزاروں پہ حملے کیے, مارکیٹوں میں کیے, امام بار گاؤں میں کیے, چرچ میں کیے, ایک جنرل کو شہید کیا اور پھانسیاں دیں اور گلے کاٹے, تو تب وہ انپاپولر ہوئی نا. ورنہ ایم ایم اے کے دور میں تو وہ پروان چڑھ رہی تھی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں, واشنگٹن پوسٹ میں زرداری صاحب کا ویری نیکسٹ ڈے آرٹیکل کا چھپ جانا, اور پھر حسین حقانی کا لکھا ہوا تھا, ہاں نا, تو پھر حسین حقانی کا جو رول ہے, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ہارون صاحب, آپ چونکہ اس وقت مجھے یاد ہے بڑے ایکٹیولی انگیجڈ تھے, اور تمام کارنرز آف دا اسٹیبلشمنٹ بھی آپ بڑے انگیجڈ تھے, تو یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں یہ کیسے ہو رہی تھیں انڈر دا ویری کائنڈ واچ آف جنرل کیانی صاحب؟ نہیں, جنرل کیانی صاحب تو روکتے تھے, روتے تھے. جنرل راحیل شریف بھی جہاز ایک پورا آیا اور لوگ چلے گئے. مجھ سے تو ایک جنرل صاحب ملنے کے لیے آئے, میں لان میں بیٹھا تھا گھر کے باہر, آپ نے دیکھا ہی ہے وہ گھر. تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہے اور اس طرح کنٹریکٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ ہیں, مگر میرا نام نہ آئے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کا نام نہیں آئے گا. تو جب تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے کہا, میں نے کہا تو آپ کی نوکری بڑی مقدس ہے یار, ہماری نہیں ہے. تو یہ مطلب گھبرائے ہوئے تو تھے تھوڑا سا, اور ظاہر ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ امریکہ سے کوئی جنگ لڑ سکتے, لیکن جنرل کیانی اس کو سخت ناپسند کرتے تھے. جتنا چیک کر سکتے تھے کہ ایک زمانے میں تو کچھ سینکڑوں گھر امریکیوں نے اسلام آباد میں لے رکھے تھے, پھر آہستہ آہستہ اس پہ سختی کی گئی, آہستہ آہستہ انہیں ٹوکا گیا. آپ کو یاد نہیں سلالہ پہ حملہ ہوا تو 7 ماہ کے لیے جنرل کیانی نے سپلائی روک دی, اور میں نے اس زمانے میں ایک مضمون لکھا بہت سخت جنرل کیانی صاحب پہ تنقید کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب والا میں سپلائی بند کر کے میٹنگ کے لیے گیا تھا, اور 7 مہینے پھر 2 امریکی مجھ سے ملنے کے نہیں, ایک آئے تھے, ایک امریکی مجھ سے ملنے کے لیے آیا 2 پاکستانیوں کو ساتھ لے کے. میں نے کہا میں کسی پبلک پلیس پہ آپ کو ملوں گا, میں اپنے گھر میں یا ایمبیسی میں نہیں ملوں گا. تو رائل پام کلب میں نے اسے کہا کہ امریکی سفیر سے کہو جنرل کے پاس جائے, اور میں نے جنرل صاحب سے اس کا ذکر تک نہیں کیا, اور وہ ان سے بات کرے, دوسرا کوئی آدمی سے مداخلت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا آپ کے مراسم ہیں. میں نے کہا میرے مراسم ہے, میرا فوج سے کیا تعلق ہے, اور میں کون ہوں پالیسی افیئرز میں دخل دینے والا. اور وہ اس وقت کافی عرصہ گزر چکا تھا. پھر انہوں نے اتنی سزا کافی تھی, تو وہ تو ہوائی جہازوں کے ذریعے افغانستان میں رسد پہنچائی جا رہی تھی, جس میں لگ بھگ 500 گنا زیادہ اخراجات اٹھتے تھے. تو پھر اس کے بعد کھولی گئی, جتنی مزاحمت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. مشرف جیسا رول تو ان کا نہیں تھا. مشرف نے تو یہ شرط بھی عائد نہیں کی کہ سڑکیں استعمال کرنے کا کرایہ دے دیں, جو کہ وہ آسانی سے دے دیتے. وہ تو کولن پاول نے کہا نہیں کہ جو کچھ ہم توقع رکھتے تھے اس سے بھی زیادہ مراحت دے دی, وہ تو ڈر گئے تھے. جنرل کیانی نے تو اوباما کو جو خط لکھا 22 پیجر جسے کہا جاتا ہے, اس میں کہا کہ پاکستانی عوام اسے پسند نہیں کرتے, اور آئندہ سے اگر آپ بات کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں پاکستان آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے اس کو ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا, کیا نام تھا اس کا, ہال بروک سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر اس نے منت سماجت کی, پھر ملاقات کی اس نے. اور یہ جو اتنے زیادہ کانٹریکٹرز بھرتی ہو کے آئے تھے, جس میں پھر وہ ریمنڈ ڈیوس کا بھی معاملہ ہوا, یہ سارے کا سارا مجھے یاد ہے. ارون صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم لوگ رات کو اس وقت پی ٹی وی کے اوپر جب شو کر کے رات کو نکلتے تھے, تو یہ اس وقت جو یہ بلو ایریا والی سڑک تھی, اس کے اوپر سارے کے سارے یہ بڑی بڑی کالی گاڑیوں میں امریکن ایمبیسی سے یہ نکلتے تھے. تو یہ ہم کئی لوگ رات حادثے ہوئے. جنرل کیانی نے امریکیوں سے کہا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا, یہ ریمنڈ ڈیوس والے سے پہلے کی بات ہے, معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. لیکن امریکی گھمنڈ, وہ ایک کتاب بھی چھپی ہے آپ دیکھ لیں, امریکن ہیوبرس, امریکی گھمنڈ. مگر آخر میں کیا ہوا, آخر میں جنرل کیانی کے فارمولے پہ فیصلہ ہوا. انہوں نے مائیکل ملن سے کہا فوج نہیں بن سکتی, $8 بلین چاہیے, اور ایک قبائلی معاشرے میں کیا فوج بنے گی.
یہ ایک پاکستان آرمی جو ہے یہ نیشنل آرمی ہے، اس میں کوئی نسل، رنگ، خون کا امتیاز، عقیدے، فرقے کا نہیں ہے. تو قبائلی معاشرے میں کیا فوج، انہوں نے $2 بلین مختص کی ہے. جو فوج انہوں نے بنائی وہ کیسی فوج ہے؟ اب اس سے لوگ بھاگتے ہیں، حالانکہ ایک ایسے ملک میں جہاں اتنی بے روزگاری ہو اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں. تو پھر ہارون صاحب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نواز ہے جس کے اوپر دیکھ لیں آپ کے لوگوں کے کیا اوپینینز ہیں، تو یہ ہمارے لیڈرشپ کے کرائسس تو پھر ختم ہونے کو نہیں آ رہے ہیں. کس طرح کے لیڈرز ہیں نہیں ہمارے؟ نہیں، یہ تو سارے، یہ عمران خان صاحب بھی جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کتنی تلخی میری ان سے ہوئی تھی اس بات پہ کہ آپ ٹیررزم کی حمایت کر رہے ہیں. اور پھر تو وہ تو حکومت میں آئے تو انہیں حقائق ہے. پھر یہ کہ جب وزیرستان گئے اور انہوں نے داخل ہونے نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ تو ان کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے کہ ڈرون حملے کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ تو لیڈرشپ تو ہماری غیر ذمہ دار، اس کی کوئی اخلاقی ساکھ ہو تو فوج کیسے دخل دے سکتی ہے؟ صحیح جن بات. ملکوں میں لیڈرشپ کی کوئی اخلاقی ساکھ ہوتی فوج دخل دیتی کیسے ہے؟ دیکھیے میں کئی واقعات، اس وقت موقع نہیں ہے، میں پھر کسی وقت بیان کر دوں گا کہ جنرل حضرات بعض اوقات کتنا ڈر جاتے ہیں اور کتنا گھبراتے ہیں جب وہ غلطی پر ہوں. میں نے کئی چیف آرمی سٹاف کو، 2-3 کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں، میرے سامنے کے واقعات ہیں، 2 کے تو میرے سامنے کے واقعات ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ریئیکشن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نکال دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ان کی اخلاقی ساکھ کیا ہے؟ یعنی یہ پیسے لوٹ لوٹ کے لندن لے جاتے ہیں، جب سوئٹزرلینڈ کی طرح دنیا میں بلیک منی کا سینٹر بن گیا ہے تو یہ پھر کیا، اگر فوج دخل نہ دے تو اور کیا کرے؟ تو پھر فوج کا جو ادارہ ہے وہ مجبوراً دخل اندازی کرتا ہے اور پھر اس کو کرنی چاہیے. ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے، دیکھیں نا، یہ پاور کی ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ مجبوراً نہیں کرتا ہے، پاور کی ٹیمپٹیشن تو ایک بنیادی چیز ہے. لیکن اگر آپ نے طاقت سے حکومت کرنی ہے، اصول سے، یہ پارلیمنٹ سے پوچھتے ہیں کیا پارلیمنٹ میں پالیسیاں بنتی ہیں؟ کیا کیبنٹ جو ہے وہ فیصلے نافذ کرتی ہے؟ یہی طریقہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. پارلیمنٹ میں پالیسیاں بنے، کیبنٹ انہیں نافذ کرے. کیبنٹ کی تو میٹنگ ہی نہیں بناتے تھے نواز شریف. عمران خان کم از کم کیبنٹ کی میٹنگ تو بلاتا ہے، بعض فیصلے خود کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ کس طرح کی جمہوریت؟ اب سیاسی پارٹیاں اس طرح ہوتی ہیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں آپ رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا صدر سارے ٹکٹ جاری کر دے اور وہ بھی پیسے لے کے. کتنے لوگ ہیں جو پیسے لے کے، نون لیگ میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی. ایک دفعہ تو عمران خان صاحب نے کہا ٹکٹ میں دوں گا. آپ کیسے دے سکتے ہیں ٹکٹ؟ ٹکٹ اس علاقے کے پارٹی کے کارکنوں سے پوچھ کے دیے جانے چاہیے. تو آج کل کیا حالات ہیں ہارون صاحب آپ کی دوست کے، آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو وہ ایک حکمران کے اور اخبار نویس کے کیا تعلقات ہو سکتے؟ نہیں آپ کے ساتھ ذاتی تعلق تو نہیں، ہے بیچ نا. میں انہوں نے کوشش کی، کچھ لوگوں سے کہا، میں نے کہا اس کا وقت گزر گیا. تو نہیں وہ آپ مس کے تو کرتے باقی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ میں تو ان کی کوئی مخالفت یا مذمت تو بلا وجہ نہیں کرتا. نہیں، لیکن ہارون صاحب مس تو کرتے ہیں نا وہ آپ کو. کرتے ہوں گے، کرتے رہے. ہاں، میں تو نہیں مس کرتا. مجھے تو کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہارون صاحب بہت یاد آتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، یاد کریں، اچھا ہے. وہ ایک بزرگ ہیں صوفی عائش محمد صاحب، بڑے جی نیک جی آدمی ہیں، ہاں میں جانتا ہوں. پریکٹسنگ صوفی ہیں، پروفیسر ہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ واقعی درویش ہے. تو وہ ایک دفعہ مکہ گئے اور عمرہ کیا، مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے ہوں گے. تو پھر فوراً ہی وہ چل پڑے. وہ وہاں مہینوں رہتے تھے، ان کا ایک ریسٹورنٹ بھی تھا. تو میرے بھائی نے ان سے پوچھا، خالد صاحب نے آپ جانتے ہی ہیں، ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسرے تیسرے دن ہی چل پڑے؟ انہوں نے کہا رات گھر میں نے رات مکہ میں نے خواب میں اپنا گھر دیکھا، تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں گھر جا کے مکہ کے خواب دیکھوں بجائے کہ مکہ میں رہ کے گھر کے خواب دیکھوں. کیا بات، کیا بات، بیوٹیفل، کیا ہی بات. چلیں جی، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو بھی اور آپ کو بھی. ہارون صاحب بہت بہت اچھا لگا. رات کا پچھلا پہر ہے اس لیے آپ سے زیادہ ٹائم نہیں میں لیتا، لیکن یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آج آپ لاہور میں موجود ہیں اور مجھے پتہ ہے لاہور میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی مصروفیات میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے.
بہت شکریہ, بڑے نوازش. تھینک یو سر, تھینک یو, السلام علیکم. بھلائی ہے. تھینک یو سر, جزاک اللہ.